सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से सफ़र कर रहा है। महंगाई में कमी, सूद की शरह में कमी और करेंसी की सूरत हाल में इस वक्त खासा इस्तेहकाम है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिशें कर रही है जिसके समरात भी अब आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने क़याम से ही मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा है, जिसमें सबसे अहम दाखिली उमूर समेत मुआशी मामलात हैं। देखी और अनदेखी क़ुव्वतों ने कभी पाकिस्तान को मुस्तहकम होने ही नहीं दिया। जब भी मुल्क माशी तौर पर खुद मुख्तार होने के रास्ते पर गामजन हुआ तो दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते रहे। पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने इदारों के साथ मिलकर बिला खौफ खतर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ऐसी जामे पॉलिसीज तश्कील दी कि कुछ ही अरसे में माशी हालात बेहतर होते दिखाई दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा था कि मुल्क पर नजर डालें तो बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक और साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में ताजिर बरादरी से बड़ी अहम मुलाकात की। ताजिर बरादरी आर्मी चीफ की मौजूदगी में बहुत पुरएतमाद नजर आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कराची की कारोबारी बरादरी को यकीन दहानी कराई कि फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जून 2023 में जब कराची का दौरा किया था और माशी बहरान से परेशान ताजिरों से मुलाकात की थी, उस वक्त और गुज़िश्ता हफ्ते जब आर्मी चीफ ने कराची का दोबारा दौरा किया तो माशी आदादो शुमार बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, जो मईशत की तरक्की का एक वाज़ेह सबूत है। माली साल 2023 में मुल्की GDP ग्रोथ 0.29% थी, जो अब बढ़कर 2024 में 2.38 हो गई है और आने वाले साल यानी 2025 में मुल्की GDP 3.9% तक बढ़ने का तखमीना लगाया जा रहा है। तिजारती खसारा जो 2023 में 27.4% अरब था, अब कम होकर 24.09 रह गया है। करंट अकाउंट खसारा जो 2023 में 2.5 अरब डॉलर था, वो अब कम होकर 0.6 अरब डॉलर रह गया है। मुआशी माहिरीन हमेशा से मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफे को मुल्की तरक्की की कुंजी करार देते थे और आज मुल्की एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। मुल्की एक्सपोर्ट जो 2023 में 27.7 अरब डॉलर थी, अब बढ़कर 30.6 अरब डॉलर हो गई हैं और सियासी और अस्करी क़यादत की काविशों से बढ़ती ही जा रही हैं। SIFC के क़याम के बाद एग्रीकल्चर और IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में भी हमने नुमाया इजाफा होते देखा है। ज़राई एक्सपोर्ट जो 2023 में 4.7 अरब डॉलर थी, अब इजाफे के बाद 7.1 अरब डॉलर हो गई हैं। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स 3.2 अरब डॉलर्स की बुलंद सतह पर हैं, जो गुज़िश्ता साल 2.6 अरब डॉलर्स तक महदूद थीं। चीन पाकिस्तानी मसनूआत की बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान ने चीन को रमा साल 2.7 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं, जो गुज़िश्ता साल 2 अरब डॉलर्स थीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो रहा है। तरसीलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ है। रेमिटेंसेस जो गुज़िश्ता साल 27.3 अरब डॉलर थीं, वो भी अब इजाफे के बाद 30.2 अरब डॉलर हो गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए रवा साल 8.5 अरब डॉलर जमा करवाए, जो पहले 1.96 अरब डॉलर थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी नुमाया इजाफा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मकामी और गैर मकामी सरमायाकारों को मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एतमाद दिलाया है। गैर मुल्की सरमायाकार मुल्की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं दे रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ की मुल्की मफाद में ज़ाती दिलचस्पी की वजह से अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.9 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके 17.5% कर दिया, क्योंकि बुनियादी इन्फ्लेशन रेट में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान तेज़ी से कमी वाक़ई हुई है। अफराते ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आई है। इदारे शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह अफराते ज़र की शरह 9.6% रही, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में 27.4% थी।
اسی طرح ڈالر کی اونچی اڑان کو بھی بریک لگ گیا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ دن بدن تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ سال 2023 میں ڈالر 333.4 روپے کی سطح تک پہنچ گیا تھا، جو مسلسل گراوٹ کے بعد اب 278 روپے پر مستحکم ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق فارن ایکسچینج ریزروز اپنی بلند سطح 9.47 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ سال 2023 میں فارن ایکسچینج ریزرو صرف 4.4 ارب ڈالر تھے۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج بھی اس وقت کافی ترقی کرتی نظر آ رہی ہے اور نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 81,000 کی سطح سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے، جو گزشتہ سال 47,000 کی بلند سطح ہی عبور کر پائی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف عالمی ریٹنگ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں۔ موڈیز اور فنچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ کو پہلے منفی سے مثبت کیا گیا اور اب ترقی کرتے معیشت کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق IMF کی جانب سے ملنے والے 7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد ملکی اکانومی مزید بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو رہی ہے، ٹیکس نیٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ سال 2023 میں ٹیکس کلیکشن 7.1 کھرب تھا، جو اس سال بڑھ کر 9.3 کھرب تک پہنچ گیا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سی پیک کے تحت بننے والے صنعتی زونز، توانائی کے منصوبے اور انفراسٹرکچر کی ترقی سے ملکی معیشت میں انقلاب برپا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹس تک رسائی بڑھے گی اور ملکی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ پوری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف صنعت کار، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب جون 2023 میں آرمی چیف سید عاصم منیر نے دورہ کیا تھا کراچی کا اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی تھی، اور اب تقریباً 15 ماہ کے بعد جو یہ دورہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے اکانومک انڈیکیٹرز تھے جو اب پازیٹیوٹی سے استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنے حوصلہ افزا اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے صورتحال ہے جو پچھلے 15 ماہ میں تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی دکھائی دی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے اگر ہم 15 ماہ پہلے دیکھیں تو روز ہم یہ خبریں سنتے تھے کہ جی آج پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ذاتی طور پہ ایفرٹس کر کے اور IMF کا پروگرام لیا، سٹینڈ بائی پروگرام، اور آرمی چیف نے جس طریقے سے کوششیں کی اور دوست ممالک کے ساتھ پے در پے دورے کر کے اور ان سے جو سپورٹ لینی تھی فائنانشل وہ لی، ہمارے فارن ریزرو میں کچھ پیسے ڈپازٹ کروائے گئے، کچھ اسی طریقے سے اور چیزیں لی گئی اور کچھ لونز جو تھے پرانے وہ رول اوور کروائے گئے، اور یہ سارا کچھ کر کے IMF کا پروگرام بھی سیکیور ہوا، پھر انتخابات بھی ہوئے اور ساری چیزیں ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور اب اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب ہماری جو انفلیشن ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 38% تھی، جو کہ اب کم ہو کر 9.6% پہ آ گئی اور آگے آنے والے دنوں میں مزید کم ہونے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو مارک اپ ہے پہلے وہ کوئی 22% تھا اور اب 17.5%، 5% مارک اپ بھی کم ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اس میں چینج ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو آل ٹائم ہائی ہے اور روز اس میں جمپس آ رہے ہیں، اور اب IMF کا پروگرام بھی ہم جو ان کا جو ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے وہ بھی ہمیں مل گیا، اور اس میں تقریباً 1.1 بلین ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آ چکے ہیں، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی بہتر ہو گئے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس میں دیکھتے ہیں تو اس میں پچھلے 2 مہینے میں 5% انکریز ہوا ہے، اور اگر اوور آل ایکسپورٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 16% کی انکریز ہے، جس میں رائس بھی شامل ہے اور IT کی انڈسٹری شامل ہے، اس کی طرف فوڈ آئٹمز اور بہت سارے شامل ہیں۔ تو اوور آل اگر ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں، فارن ریمیٹنس بھی بڑھی ہیں، تو ملک کا جو کانفیڈنس ہے ہمارے پاکستانیوں کا، ان کا جو کانفیڈنس ہے ملک کے اوپر وہ بھی بڑھا ہے، تاجر برادری کا کانفیڈنس بھی بڑھا ہے۔ آل دو کہ اس وقت ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، آرمی چیف کے سامنے بھی یہ چیز رکھی گئی کہ اگر آپ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اسپیشلی بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کو اگر آپ ریشنلائز کر لیں اور کمپٹیٹیو کر لیں، اور اسی طریقے سے گیس کی سپلائی ہے یہ چیزیں بہتر کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے ایکسپورٹ کا وہ کوئی $60 بلین ہے اگلے 3 سال میں، جبکہ ہمارا جو پلان ہے FPCCI کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں جس میں بجلی اور گیس ہے، ان کی پرائسز ہے اور مارک اپ کا ریٹ ہے، یہ 3 چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں کر دی جائیں تو انشاءاللہ ہم اگلے 3 سال میں ان کو $100 بلین کی ایکسپورٹ کر کے دے سکتے ہیں،
اور یہ کوئی ایسے مطلب یہ کوئی نعرے بازی والی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ کیلکولیٹڈ چیز ہے، اور یہ چیز پاکستان کا جو ان بلٹ پوٹینشیل ہے پاکستان کی اکانومی کا، یہ چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو تین چیزیں کر لی جائیں تو پاکستانیوں کی خوش بختی ان کے سر پہ کھڑی ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور ظاہر صاحب یہ جو 60 بلین کا پرائم منسٹر کا یا آپ لوگوں کا جو 100 بلین کا ٹارگٹ ہے، اس میں کون کون سے سیکٹرز پر پھر اس وقت زیادہ فوکس کرنا ہوگا؟ چونکہ حکومت اس وقت بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ پر، تو آئی ٹی کے علاوہ ہمارا ٹیکسٹائل کا شعبہ سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے ہی فرمایا کہ چونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ایشو ہے، یہ ایشو اگر فوری طور پر ریزالو ہو جاتا ہے تو کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ اس ٹاسک تک پہنچنے میں ہماری بھرپور طریقے سے مدد اور سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ آئی ٹی کا شعبہ جو ہے اس وقت تقریباً کوئی $3.5 بلین کی ہماری جو ایکسپورٹ ہوئی ہے، اگر اس شعبے کو پراپر کر لیا جائے اور اس میں ہمیں جو فورن ریمیٹنس ہے، جو یعنی ہمارے جو کلائنٹس جو پیسے بھجواتے ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان نہیں آتے، اگر اس کے لیے سسٹم صحیح پراپرلی ڈیولپ کر لیے جائیں، اور آئی ٹی انڈسٹری کے چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں، کہ بہت زیادہ پرابلمز بھی نہیں ہیں، ان کو تھوڑا سا کنڈیوسو کر لیا جائے تو پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس کا اس وقت بھی پوٹینشیل کوئی تقریباً $6-7 ارب ہے، جو کہ فوری طور پر ٹیپ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آئی ٹی میں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ونس یو جمپ انٹو دا $6 بلین ایکسپورٹس آف آئی ٹی، تو پھر اس کے بعد آپ $10 بلین کا لینڈ مارک بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے فوڈ آئٹمز ہیں، جس میں رائس کی ابھی آپ نے ایک سکسیس سٹوری دیکھی ہے، تو وہ بھی ایکسپورٹ ہماری اس سال ڈبل ہوئی ہے، تو اس کو پھر مزید ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے جو اور فوڈ آئٹم ہے اور حلال آئٹم ہے، جس میں میٹ بھی شامل ہے، جس میں یہ ایک نیا آئٹم آیا ہے ہمارا، یہ جو تل ہوتے ہیں، تل کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے جو سیریلز ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، وہ بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں، اور حلال کی ایک بہت بڑی منڈی ہے جو پوری دنیا میں فروغ پذیر ہے، تو اس میں ہم اپنا شیئر لے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں تو ٹیکسٹائل میں بھی اگر ہم ان کو پراپر ان کی جو کاسٹ ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے پاس آئٹم ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایکسپورٹ کا بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ زراعت اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور زرعی ہماری آبادی جو ہے تقریباً 60% آبادی ہماری اس میں دیہات میں ہے، تو اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ تو جب یہ کاروبار چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی 60% جو پاپولیشن ہے اس کو پراپرلی ہم فیڈ کر سکتے ہیں، اور ان کی خوشحالی کا ذریعہ یہ جو کاٹن ہے یہ بنتی ہے، یا جو بھی زرعی اشیاء ہیں جب ان کی ایکسپورٹ پہ ہم آتے ہیں تو اور پھر ان میں ویلیو ایڈیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جوس ہیں، فروٹس ہیں، ان کی ایکسپورٹ کی بہت بڑے مواقع ہمارے پاس موجود ہے، تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہم کنسنٹریٹ کریں تو یہ چیزیں ہماری بہت تیزی سے ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مین پاور کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوالٹیٹیو ہماری جو مین پاور ہے، ابھی تو ہمارے بہت سارے جو ہے اپنا مزدور پیشہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کو بھی ویلیو ایڈ کر لیں اور اس کی تھوڑی سی ٹریننگ کر کے اور اس کو اسکلڈ لوگوں کو اگر ہم باہر ایکسپورٹ کریں تو اس سے ہمیں جیسے ابھی تقریباً ہمیں $30 بلین، پہلے 27 آ رہے تھے، پھر 30 ہوئے، اور اس سال غالباً $33 ارب کے ہمیں فورن ریمیٹنس ہوں گے، تو یہ بھی کر لیں تو ہم $40-45 بلین پہ بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسٹیبلٹی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 6-8 مہینے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جلسے جلوس اور یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جب سے یہ حکومت بنی ہے فیبروری میں، تو اس کے بعد سے اسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے سسٹم کے اندر، اور اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی ہمارے باقی جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آرمی چیف کا آنا اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اور ان کے فردر ان کو شیورٹیز دینا اور ایشور کرنا کہ ان کے جو مسائل ہیں حل ہوں گے۔ آرمی چیف نے ایک بڑی اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بجلی کی پرائسز جو ہیں اسی مہینے میں ان کو ریشنلائز کرنے جا رہے ہیں، اور آگے چل کے یہ 9 سینٹ پہ بھی آ جائیں گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آرمی چیف نے بھی ایشورنس دی ہے، اور وہ ایک بڑے محب وطن پاکستانی ہے، اور جس طریقے سے ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے اور روزانہ
ہمارے نوجوان اس میں شہید ہو رہے ہیں اور فوجی اس میں سارا کچھ ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس نیشن کے لیے. میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آرمی چیف کی بات ہے اس کو بالکل ان کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ ہم مل جل کے اس پاکستان کو آگے بڑھائیں. صحیح. اور ظاہر صاحب وہ انڈسٹری جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے, یا وہ انڈسٹریلسٹ جو مشکلات کا شکار تھے, ظاہر ہے اس میں کچھ چھوٹی کمپنیز یا چھوٹی انڈسٹریز بھی تھیں جو کہ بند ہو رہے تھے, یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہا تھا ان کو سروائیو کرنا. انہیں کتنا حوصلہ ملا ہوگا کہ جب یہ بجلی کی قیمت میں تھوڑی کمی آئے گی, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھوڑی بہتر ہوگی, تو وہ بھی دوبارہ سروائیول کے بعد اپنے ریوائول کے موڈ میں آ سکیں گے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. اصل ایشو یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی اور جب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 108ویں نمبر پہ ہوں گے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 108ویں نمبر پہ ہیں, تو ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بھی کرنا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ چیزیں ہم کر لیں, پھر مارک اپ کا ریٹ ہے. یہ چیزیں اگر ہم ایڈریس کر لیں گے تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو انڈسٹری بند ہو گئی ہے یہ بھی چل پڑے گی, مزید انڈسٹری بھی لگے گی, اور مزید ایکسپورٹ کے اوپر بھی ہم جا سکیں گے. یہ ہماری قوم جو ہے یہ بڑی باہمت قوم ہے اور بڑی باصلاحیت قوم ہے. اس کو یہ 2-3 چیزیں اگر ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو باقی تو یہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا, اس میں ان سے بزنس حاصل کرنا, اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے اسکلڈ لوگ ہیں ہمارے پاکستانی جو ہے. تو انشاءاللہ اس میں سارے کام ہو سکتے ہیں. صرف یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ کر لیں, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم کر دیں تو جو ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی چلے گی, اور پھر یہ کہ اس سے لوگوں کو بے بہار روزگار کے مواقع بھی ملیں گے, اور ان کی اپنی جو اس وقت ہمارے ہاں ان ایمپلائمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ پچھلے سال 2.3 تھا اور اس سال وہ کہہ رہے ہیں 3.3 ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 3.3 جو آئی ایم ایف نے فور کاسٹ کی ہے تو اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے. ہم اس کو میرا خیال ہے اسی سال اس کو 5% پہ بھی لے جا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ یہ چیزیں جو بھی آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, ان کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اسی سال ہم انشاءاللہ 5% پہ بھی جا سکیں. صحیح. اور صاحب جو انٹرسٹ ریٹ میں اس وقت جو پچھلے 3 ریویوز میں کمی کی گئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اس میں گنجائش زیادہ تھی, لیکن بڑا ایک سیف ڈیسیجن لیا اسٹیٹ بینک نے تینوں بار. تو یہ جو پورا کا پورا ریلیف تھا یہ اگر بزنس کمیونٹی کو ملتا تو بزنس ایکٹیویٹی زیادہ گرو کرتی اور ہماری بزنس انڈسٹری کو زیادہ فائدہ ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگلی جب یہ آئے گی پالیسی اس میں پھر ایک بڑی کمی ہونی چاہیے جو کہ اس بار بھی نہیں دی گئی, پچھلی بار بھی نہیں دی گئی تھی, 2-3 بار سے وہ ایک ریلیف اپنے ہی پاس رکھ رہا ہے اسٹیٹ بینک, تو اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی کہ اب اگلی پالیسی میں پورا کا پورا ریلیف بزنس کمیونٹی کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی 11% ہو سکتا تھا, کیونکہ اگر آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 9.6 ہے تو آپ 2% اس کے اوپر اگر آپ رکھ لیتے تو اس کو ذرا کنزرویٹو پالیسی رکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے 11.6 ہو سکتا تھا, 11.5 ہو سکتا تھا, 12 ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ اسٹیٹ بینک کیئرفل چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ظاہر ہے کہ اس سال 10,000 ارب روپے آپ نے ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ کیے ہیں, اور اگلے سال جو ہے اگر رہتا سپوز کہ یہ ابھی ریلیف نہ دیتے مارک اپ ریٹ میں تو یہ 11,000 ارب روپے ہمیں پے کرنے تھے. لیکن اب یہ کہ 500-600 ارب روپے کی ڈیٹ سروسنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بچت ہو جائے گی. اب اگر ہم اس کو لے آتے ہیں 11% پہ اگر اگلی جو آنی ہے پالیسی تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی تقریباً 1,000 ارب روپے کی ڈیٹ سروسنگ میں سیونگ ہو جائے گی. دوسری طرف ہمارے جو بزنسز ہیں وہ بھی چل پڑیں گے, انہیں کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی. اور پھر یہ کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہوگا وہ کوئی 7.5 ہوگا, تو اس صورتحال میں اگر ہم اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں ہمارے مارک اپ کو تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی انڈسٹری بھی چلے گی, ایکسپورٹ بھی چلے گی, گورنمنٹ کا اپنا جو ڈیٹ سروسنگ ہے پورشن وہ بھی بہت انشاءاللہ کم ہو جائے گا. تو پھر یہ کہ جب کیک سائز بڑا ہوگا, ہماری اکانومی کا سائز بڑا ہوگا اور اوور آل بزنسز چلیں گے تو گورنمنٹ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ 12,970 ارب ہے, جو کہ ابھی تقریباً کوئی 90 ارب اس میں شارٹیج ہے 3 مہینوں میں. تو آئی ہوپ کہ وہ بھی انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی ایکسٹرا میجرز لینے کی بجائے یہی جو ہمارا سسٹمیٹک جو
अरेंजमेंट है, उसी में वो टारगेट भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप, मारूफ सनतकार, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आईपीपीज और उनको की जाने वाली अदायगियों यानी कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला इस वक्त सबसे ज़्यादा गौर तलब है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कारखाने बिजली बनाते ही नहीं तो इनको अरबों रुपए की अदायगियाँ आखिर क्यों हो रही हैं, जिसका वाज़ेह जवाब अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं सामने आया है। आईपीपीज के गोरख धंधे से मुताल्लिक हैरान कर देने वाले इंकशाफात के बाद हुकूमत भी थोड़ा हरकत में आई है और आईपीपीज के खिलाफ अब तहकीकात करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने आईपीपीज के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसमें मजीद इंकशाफात अब सामने आ गए हैं। तहकीकात के पहले मरहले में इंकशाफ हुआ है कि आईपीपीज मुआहदों में तजादात निकले हैं, जबकि मुतादिद आईपीपीज बेनामी हैं और कुछ आईपीपीज की तो टेक्नोलॉजी भी मुआहदों के मुताबिक ही नहीं है। मुतादिद आईपीपीज का प्लांट फैक्ट्री मुआहदों से मुख्तलिफ है, जबकि बाज़ आईपीपीज फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी तैयार नहीं है। आईपीपीज और ओवर इन्वाइसिंग में भी मुलव्वस निकली हैं। आईपीपीज ने खिलाफ कानून मराहत हासिल की हैं और टैक्सेस और ड्यूटीज़ में खुली छूट भी हासिल की है। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से आईपीपीज ने 1200 अरब रुपए नाजायज़ हासिल किए हैं। एक खबर के मुताबिक हुकूमत ने 5 शुगर मिल्स मालकान की मिल्कियत के 8 आईपीपीज को इम्पोर्टेड फ्यूल की मद में 8.2 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी, जबकि इन आईपीपीज ने अपने प्लांट्स में इम्पोर्टेड फ्यूल के बजाय गन्ने की बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल की। तखमीने के मुताबिक 8 पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी और निगरान हुकूमत के एतराज़ात के बावजूद इन अदायगियों की इजाज़त दी। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत आईपीपीज को अपनी लागत कम करने पर मजबूर कर रही है। नेपरा के गन्ने की फोक से बिजली बनाने वाले आईपीपीज को नवाजने के मुतनाज़िर फैसले पर अमल किया जा रहा है, जिसका बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ेगा। दस्तावेजात के मुताबिक पहले मरहले में हुकूमत ने चिनार एनर्जी लिमिटेड को 840.3 मिलियन रुपए, चिन्योट पावर लिमिटेड को 1.4 अरब रुपए, हमजा शुगर मिल्स को 1.4 अरब रुपए, जेडीडब्ल्यू के 2 यूनिट्स को 4.1 अरब रुपए और रहीम यार खान मिल्स को 399.3 मिलियन रुपए जारी किए हैं, जिसके के लिए बुनियाद इंपोर्टेड कोयले को बनाया गया है। लेकिन ये पावर प्लांट्स गन्ने की फोक को इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद इंपोर्टेड कोयले के हिसाब से इनको अदायगियां की जा रही हैं। अब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी मुसलसल आईपीपीज के मसले को उठा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने आईपीपीज के खिलाफ पीछे ना हटने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। 7 अक्टूबर के बाद आईपीपीज की मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी फैसला कुन तहरीक करने जा रही है। जो गुज़िश्ता मुआहदा पर जो एग्रीमेंट हुआ उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब आगे जमात इस्लामी अपनी इस तहरीक को किस तरह आगे बढ़ाएगी और इस मसले पर आवाम के साथ किस तरह खड़ी नजर आएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुनीम साहब, ये ताज़ा तरीन ये स्टैट सामने आए हैं, यानी इस्तेमाल गन्ने की फोक हो रही है और पैसे लिए जा रहे हैं इम्पोर्टेड फ्यूल के। आपका जो मुआहदा हुआ था उसके बाद ना हमने बिजली सस्ते होते देखी, ना टैरिफ में कोई कमी हुई, ना टैक्सेस में कोई कमी हुई, तो ये एक तरह का हाथ हो गया आपके साथ 45 दिन पहले। अरबाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो बात की है ये बात तो आप भी मानेंगे कि आईपीपीज के नाम से पूरी पाकिस्तानी कौम वाकिफ नहीं थी कि आईपीपीज के नाम पर किस तरह का धंधा किया जा रहा है, किस तरह डॉलर बेस्ड मुआहदे किए गए हैं और इन डॉलर बेस्ड मुआहदों के ज़रिए किस तरह पाकिस्तानी कौम की जेबों पर डाके डाला जा रहा है। और ये सूरत-ए-हाल ये है कि इन आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में रकूम दी जा रही हैं, अब तो वो तो दिफाई बजट से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इन मुआहदों को करने में कौन लोग रहे हैं, इससे भी लोग वाकिफ़ हैं कि 1994 से लेकर आज तक के 30 वर्षों में पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई सब लोग इन मुआहदों को करने के में इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरह इन मुआहदों के ज़रिए लोगों को लूटा गया है और वो बिजली जो पैदा नहीं होती उसके भी पेमेंट लोग अदा करने पर मजबूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात तो फैक्ट है ना कि जमात इस्लामी ने इस हवाले से 14 दिन का हमने पिंडी में धरना दिया। आईपीपीज भी हमारा एक मौजू था, महंगी बिजली, आईपीपीज का गोरख धंधा, इसी तरह जो टैक्सेस की भरमार है, जो सैलरीड क्लास पर जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्री हमारी जो है वो बैठ रही है, बिलखुसूस कराची जो इंडस्ट्रियल हब है, कराची शहर में जहाँ 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, मुख्तलिफ साइड एसोसिएशन है, कोरंगी स्टेट एसोसिएशन है, इसी तरह दीगर नॉर्थ कराची वगैरह वगैरह,
تو یہ ساری جہاں انڈسٹریل ہب ہے وہ بھی پریشان ہے کہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور فیکٹریاں بند ہونے سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس پوری کیفیت میں جماعت اسلامی نے آواز بلند کی، 14 دن ہم نے دھرنا دیا، اور آن ریکارڈ ہے پوری قوم کے سامنے آ کر وزیر داخلہ اور عطا محمد تارڑ صاحب ان لوگوں نے آ کر وہاں جو ہے وہ معاہدہ کیا کہ ہم 45 دن کے اندر اندر اس پر عمل کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے ہم نے تو ایک معاہدہ کیا، ہمارا احتجاج جاری تھا، لیکن ہم اس معاہدے کو جب ہم نے 14 دن بعد دھرنا ختم کیا تو ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ ہم بیٹھے ہوں۔ ہم نے اس کے ویری نیکسٹ ڈے پنڈی میں ہم نے جلسہ کیا، اسلام آباد میں ہم نے جلسہ کیا، پشاور میں ہم نے کیا، لاہور میں ہم نے کیا۔ ہم نے پوری قوم کو الحمدللہ بیدار کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 28 اگست کو پورے پاکستان میں ایک زبردست قسم کی ہڑتال ہوئی ہے، پرامن ہڑتال ہوئی ہے، جس میں نہ کوئی شیشہ ٹوٹا ہے نہ کوئی گاڑی جلی ہے، اور پوری قوم نے ہماری پشت پر الحمدللہ تاجر برادری، جماعت اسلامی، انڈسٹریلسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس نے پوری کال پر جو ہے ہمارے ساتھ لبیک کہا، اور بے مثال ہڑتال ہوئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ ہماری کمپین آگے بڑھ رہی ہے، ابھی ممبر سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 23 تاریخ کو جب 45 دن پورے ہوئے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم 29 تاریخ کو، ابھی 2 دن پہلے ہم نے پورے پاکستان میں دھرنے دیے ہیں، اور مین شاہراہوں پر ہمارے لوگ نکلے ہیں، دھرنے دیے ہیں۔ انہی باتوں کو ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ممبر سازی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور عوام کی قوت سے، عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس اشرافیہ کو، جو دراصل اشرافیہ نہیں ہے، بدماشیہ ہے، یہ چند خاندان ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں اور لوگوں کا لہو چوس رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ان کی عیاشیاں کم نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ باقی تفصیلات آپ نے رکھ دی آئی پی پیز کے حوالے سے، لیکن منیم صاحب ظاہر ہے عوام کو تو ریلیف چاہیے نا، وہ ریلیف وہ اس 14 روزہ دھرنے کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا، ایک امید تھی لوگوں کو کہ اس کے بعد وہ ریلیف ملنا شروع ہوگا، لیکن عملی اقدامات تو کچھ ہوتے نہیں دکھائی دیے۔ وہاں جب ہم بھی وہاں پہنچے، حافظ نعیم صاحب سے انٹرویو کیا کنٹینر میں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہ دھرنا نہیں ختم کریں گے، لیکن صرف معاہدے کی بنیاد پر وہ دھرنا بھی ختم ہوا اور اس کے بعد معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں معاہدہ تو پوری قوم کے سامنے ہوا ہے نا، اور معاہدے کے اندر تو یہی چیزیں شامل تھی کہ ان کا فارنزک آڈٹ کرایا جائے، اور جو انہوں نے جعل سازی کی ہے، جو قوم کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ان سے جو ہے وہ، اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ بیسک بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، بنیادی بات یہ ہے کہ تاجر برادری کی جو ریزرویشنز ہیں، جن کا بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، اس میں کمی کی جائے، اور جو سیلریڈ کلاس جو پاکستان کے بجٹ میں 368 بلین روپیز جس نے جمع کرائے ہیں 2024 میں، جو اور 5 سال میں بڑھ کے 368 ارب روپے ہوئے ہیں، ورنہ 5 سال پہلے 76 ارب روپے جمع کرائے گئے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا کہ بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم نے تو یہی چیزیں اپنے معاہدے کے اندر بھی رکھی ہیں، اور ہم مستقل اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے یہ اس پہ عمل درآمد کرنے پر مجبور ہوں گے، اور ہم عوام کی طاقت سے لوگوں کو، ہم ممبر سازی کر رہے ہیں، اور ممبر سازی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم ممبر بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے، اللہ کی نصرت سے ہم اس معاہدے پر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کر کے دکھائیں گے۔ تو منیم صاحب یہ اگلا لائے عمل ابھی ہے کیا؟ کوئی اور دھرنے کا سوچا جا رہا ہے، کسی اور مقام کا تعین کیا جائے گا؟ چونکہ ہمارے پاس آپشنز، ارباب بھائی، سارے آپشنز اوپن ہیں۔ 29 تاریخ کو ہم نے پورے ملک کی مرکزی شاہراہوں پہ ہم نے دھرنے دیے ہیں، اور پرامن دھرنے تھے، لوگوں نے احتجاج کیا ہے، بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک معاشرے کے اندر جہاں اتنی، ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، افراتفری کا عالم ہے، ایسے کے اندر ہم نے پرامن طریقے سے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور کس کس اینگل سے یہ ظالم لوگ جو ہے وہ تمہاری جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ 1 سے 7 اکتوبر تک یہ غزہ کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، جو مسئلہ فلسطین ہے، جس طرح 1 سال ہو گیا ہے، ہم اس پورے ایک ویک منا رہے ہیں، یوم یکجہتی فلسطین منا رہے ہیں ہم 1 سے لے کر 7 تک، لیکن اس کے فوراً بعد ہماری ممبرشپ بھی جاری رہے گی، اور 23 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک 5 دن ہم پورے پاکستان میں ریفرنڈم کریں گے، اور ریفرنڈم میں ہم اس بات کو لوگوں سے، اس میں یہی سوال لے کر جا رہے ہیں کہ کون کون سے آپشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے لوگوں کے سامنے آپشن رکھیں گے کہ آیا بجلی کا بل جو آلریڈی
جس کے جو ٹیکسز قیمت میں قوم ادا کر چکی ہے، آیا یہ بجلی کے بل ادا کیے جائیں یا نہ ادا کیے جائیں؟ ہم قوم سے جو ہے یہ سوال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا ان پٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بات بھی پیش نظر رکھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپشنز یہ بھی ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، ہم ٹرین مارچ کریں، ہم بڑے شہروں کے اندر ملین مارچز کریں، اور یہ آپشن بھی اوپن ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب مارچ کریں اور ایک مرتبہ پھر ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں. منیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیم صاحب، بہت سارے آپ لوگ احتجاج و مظاہرے کر چکے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے کئی بار یہ سب کچھ ہوتے دیکھا. ابھی آپ نے خود بھی ظاہر کہا کراچی معاشی ہب ہے، انڈسٹری پوری یہاں پر ہے، اور یہیں اس وقت سب سے زیادہ مہنگی بجلی کے الیکٹرک والے شہریوں کو دے رہے ہیں، اور ایک طرح سے ان کا معاشی قتل عام جاری ہے. اس کی صورت میں یہ یہاں پر ابھی تک کوئی خاص کامیابی آپ لوگوں کو نہیں مل سکی ہے، جبکہ یہ یہاں پر احتجاج تو ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے. تو یہ ملکی سطح پر اتنے شارٹ پیریڈ میں کیسے کوئی کامیابی آپ حاصل کر لیں گے، جبکہ یہاں کئی سالوں سے آپ کی یہ جنگ چل رہی ہے؟ ارباب بھائی، یہ لمبی جنگ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اس میں ریفرینڈم کروا رہے ہیں، عوام الناس سے رائے لیں گے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، ہمارے پاس پہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، ہمارے پاس لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، ہمارے پاس دھرنوں کے آپشن بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ملین مارچز کے آپشن بھی موجود ہیں. اور ایک دیکھیں، سو کالڈلی کہہ لیں آپ، جمہوری معاشرے کے اندر اور کون سا راستہ ہے؟ ظاہر بات ہے ہم اپنی بات پہنچائیں گے نا. جو ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم آواز بلند کریں، ہم وہ سارے دائروں میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو حق دلوا کر رہیں گے. یہ 25 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو انہوں نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے کہ ان کو جہاں چاہو ہانکتے رہو. یہ چند خاندان مسلط ہیں، اور ان کی شاہ خرچیوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ابھی صوبہ سندھ کے اندر 138 گاڑیوں کے لیے 2 ارب روپے انہوں نے مختص کیا. مجھے بتائیے کہ جہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہو، جہاں بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، جہاں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، وہاں آپ اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 2 ارب روپے مختص کر رہے ہیں. کون گیا کورٹ میں؟ جماعت اسلامی گئی. جماعت اسلامی نے جا کے اسٹے لیا. کے الیکٹرک کی بات ہو رہی ہے، کے الیکٹرک کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا. الحمدللہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن جماعت اسلامی نے بنا دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ الیکٹرک کے بلوں میں آج بھی 12 قسم کے ٹیکسز ہیں، لیکن میٹر رینٹ ہوتا تھا. میٹر رینٹ کیوں ویو ہوا؟ جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا. ایک آدمی نے میٹر کے پیسے دے دیے میٹر لگاتے ہوئے، لیکن آپ اس سے میٹر رینٹ لے رہے ہیں. آپ کروڑوں روپے آپ نے میٹر رینٹ کے نام پہ لے لیے. اسی طرح وہ امپلائیز جو 2008 میں کے الیکٹرک سے فارغ کیے گئے، میں آپ کو بتاؤں کہ 7-8 سال تک یہ لوگ 15 پیسے فی امپلائی کے نام پر لیتے رہے، لوگوں سے لیتے رہے، اور ان کو فارغ کر دیا ان لوگوں نے. آپ بتائیے کہ وہ اگر ہم نے ویو کروایا کے الیکٹرک کے بلوں سے تو ہم نے اپنی ایفرٹس کے نتیجے میں کروایا، ورنہ تو یہ لے رہے تھے 7 سال سے 8 سال سے لے رہے تھے یہ، اور کروڑوں روپے اس مد میں. ابھی بھی یہ سوئی صدرن گیس کے 170 ارب روپے کے نادہندہ ہیں. ابھی بھی یہ کلو بیک کی مد میں کراچی کے عوام کے 54 ارب روپے کے نادہندہ ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، اور بھاری بھرکم بل آتے ہیں، بل پورے آتے ہیں 18 لیکن منیم صاحب یہ جو آپ اس وقت جو یہ ریفرینڈم کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس میں لوگ ظاہر ہے یقینی طور پر لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ اتنے بھاری بل ہم نہیں ادا کرنا چاہتے اور ہم اب نہیں بل بھریں گے، تو پھر اگر لوگ بل نہیں بھریں گے تو وہ سول نافرمانی کا ان پر اطلاق ہو جائے گا، اور جگہ جگہ پھر لوگوں کے گھروں میں ان کی بجلیاں کٹنا شروع ہو جائیں گی. باپ بھائی اس وقت ہوگی کہ جب ابھی تو ہم بل ایکسس بھر چکے ہیں، یعنی ہمیں جو بل نہیں بھی بھرنا تھا، آپ نے دیکھا نا کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، کس طرح ڈکیتی ڈالی ہے. وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو بجلی نہیں بن رہی، اس بجلی کے پیسے بھی یہ قوم کی ٹیکسوں سے ادا کر رہے ہیں، یہ لوگ قوم کی جیبوں سے ادا کر رہے ہیں. منیب صاحب یہاں چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ یہ جو وہ تو معاہدے کے مطابق لے رہی ہیں آئی پی پیز وہ تمام پیسہ، ان کے پاس تو وہ ایگریمنٹس موجود ہیں جس میں حکومت کی رضامندی شامل ہے. اب یہ رضامندی حکومت نے ان کو دی ہے نا اس ایگریمنٹ کے ذریعے، تو وہ تو اپنی جگہ پر حق بجانے میں. ہم اسی حکومت کے خلاف تو کر رہے ہیں ارباب بھائی، ہم اسی حکومت کے خلاف تو یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ حکومت یہ ظالمانہ معاہدے ختم کرے. جو آئی پی پی جنہوں نے بجلی ہی جنریٹ نہیں کی، جنہوں نے سنگل یونٹ بجلی جنریٹ نہیں کی، اور وہ 10-10 ارب روپے لیں، تو یہ تو حکومت کے سوچنے کا کام ہے. اور ہر معاہدے کے اندر ایگزٹ موجود ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزٹ نہ ہو.
اور یہ IPPs جو ہیں ان میں سے 80% تو وہ ہیں جو لوکل IPPs ہیں، جن میں سے 52% سرکاری IPPs ہیں، 28% وہ ہیں جو پاکستان کے ہی مختلف جو ہے وہ جو انویسٹر کہہ لیں آپ سرمایہ کار ہیں جنہوں نے IPPs لگا لی ہیں، تو 80% تو یہی ہیں. تو آپ کیوں ان سے بات چیت نہیں کر سکتے؟ بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی بھی تو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ جائزہ لے رہے ہیں. جب آپ پہ پریشر پڑا تو ورنہ تو اس سے پہلے یہ تیار ہی نہیں تھے اس کام کے لیے، بھی یہ بات ہی نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب جب پہلے کہتے تھے ممکن نہیں ہے، آج یہ چیز ممکن ہو گئی. کیسے ممکن ہوئی؟ جب عوام کا پریشر پڑا تو ممکن ہوئی. اور ہم تو حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم IPP سے براہ راست نہیں کہہ رہے، ہم تو حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. آپ نے لوگوں سے اضافی بل ویسے ہی وصول کیے ہیں، اور ہم اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کرنا تو اس جانب بھی ہم جو ہے وہ کال دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مونی صاحب اتنا زیادہ وقت حکومت کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ پہلے بھی جب معاہدہ ہوا عمل درآمد کے لیے 45 دن کا وقت دیا گیا، وہ 45 دن ختم ہونے کے بعد بھی 5-6 روز بعد پھر آپ نے ایک پوری ملک گیر ایکٹیویٹی کی، اور اب پھر آپ اکتوبر کے آخر تک اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ تو خاصا وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں، اور ظاہر ہے کہ لوگ بل پر بل بھرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم نے ساتھ ساتھ ہمارے جلسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. 27 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے کنکوٹ میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پشاور میں جلسہ، فیصل آباد میں جلسہ. یعنی ہم ایک طرف کمپین بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ممبر سازی مہم بھی جاری ہے. اور ممبر سازی مہم میں ہم نے الحمدللہ ابھی تک لاکھوں ممبر جماعت اسلامی کے بن چکے ہیں. ظاہر بات ہے لوگوں کے ساتھ جب تک ہم کنیکٹ نہیں کریں گے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ جب لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی اس طاقت کے ذریعے ہم اس پوری مافیا کو شکست دیں گے. ان لوگوں کو شکست دیں گے کہ جنہوں نے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. جی. اور آپ دیکھیے کہ یہ پوری یہ حکومتیں جو ہیں، چاہے وہ زرداری حکومت ہو، پیپلز پارٹی حکومت ہو، چاہے نون کی حکومت ہو، چاہے PTI کی حکومت ہو، کس طرح جو ہے یہ صرف وعدے کرتے رہے لوگوں سے اور عملاً عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کی واضح مثال ابھی الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں 8 فروری، اس سے پہلے یہ وعدے کر رہے تھے 300 یونٹ فری کر دیں گے. بلاول صاحب نے خود کہا، ٹھیک ہے، مریم نواز صاحب نے کہا کہ 200 یونٹ فری کر دیں گے. اب یہ وعدے بھول چکے ہیں اپنے کہ ہم جو ہے بجلی فری کرنے کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے کیا ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جماعت اسلامی کی یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کو کتنا ریلیف مل پاتا ہے. بہت بہت شکریہ منیم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی. گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.